شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वफ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज क़यामत की बड़ी निशानियों की किस्त नंबर 24 है। पिछली नशिस्तों में हमने जो क़यामत की बड़ी निशानियां थीं उनको बयान किया। इस नशिस्त में हम क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं, ज़मीन में दंसने के जो वाक़यात होंगे क़ुर्ब क़यामत, उनका तज़किरा करेंगे और उसके साथ साथ क़यामत की जो सबसे बड़ी निशानी सूरज का मग़रिब से निकलना, उसको बितफ़सील बयान करेंगे। उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि बहुत सारे साथी और बहुत सारे दोस्त उन्होंने ये इसरार किया कि व्हाट्सएप पे वीडियोस इरसाल करने के बजाय अगर उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है। तो ये मशवरा मुझे मौजू और मुनासिब लगा, तो इंशाअल्लाह हम मुफ्ती उस्मानी ऑफिशियल चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद भी जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम मुफ्ती उस्मानी ऑफिशियल चैनल पर यूट्यूब पर हम डाउनलोड कर देंगे। उसके लिए बहुत सारे दोस्त ये भी बता रहे थे कि उनको जो अपलोड हुई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो भी नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब में कोई टेक्निकल मसला है। बाज़ चैनल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो उसके लिए कम से कम आप ये काम करें कि जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और उसके साथ जो है वो जो नोटिफिकेशन का जो बेल का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़मीन में दंसने के जो वाक़यात हैं उससे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की कुछ निशानियां हैं। आपने वो सारी निशानियां गिनवाईं और उनमें ज़मीन में दंसने के जो वाक़यात हैं उनका भी तज़किरा किया और आपने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक ज़मीन में दंसने के जो वाक़यात हैं ये रूनमा हो जाएं। एक दंसने का वाक़या मशरिक में होगा, एक मग़रिब में होगा और एक जज़ीरतुल अरब में होगा। इस मौजू को समझने से पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़मीन में दंसने के जो वाक़यात हैं ये कोई नए नहीं होंगे, बल्कि इससे पहले भी
زمین میں دنسنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا۔ قارون اللہ کا سرکش انسان تھا، بڑا تکبر والا انسان تھا۔ قرآن نے اس کے دنسنے کے واقعے کو ذکر کیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد اور بربریت کا بازار گرم کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مال دیا، اور اس مال کی جو چابیاں تھیں ان کو ایک جماعت اٹھاتے ہوئے بوجھ محسوس کرتی تھی، انہیں گرانی محسوس ہوتی تھی۔ یعنی قارون کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے مال کو اٹھانا تو درکنار، جو چابیاں اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی اس مال کی، ان کو ایک جماعت اٹھاتے ہوئے اسے بوجھ محسوس کرتی تھی۔ اتنا بڑا مال اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، اور جب اسے مال ملا تو وہ اترانے لگا، تکبر کرنے لگا۔ اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، تکبر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ تکبر کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، معاشرے میں اپنی دولت کی نمائش کرنا چاہتا ہے۔ غریب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، دو پیسے آ جائیں تو غریب سے اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ مال میرا نہ تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ مال عطا فرمایا۔ اگر وہ مجھے قوت عطا نہ فرماتا، مجھے ذہانت عطا نہ فرماتا، مجھے عقل نہ دیتا، مجھے علم نہ دیتا، مجھے ہنر نہ دیتا، تو میں کیسے یہ مال حاصل کر سکتا تھا؟ یہی بات تو، اسی بات کا انکار تو قارون نے کیا، اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو قارون تھا اس کو کیمیا گری کی صنعت آتی تھی، اور وہ کہتا ہے یہ ہنر جو ہے یہ میں نے خود سیکھا ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ اس نے تکبر کیا، اور ایک دن کیا ہوا؟ اپنے جلوس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ وہ گھر سے نکلا، اور جن لوگوں نے اس کے بڑے بڑے جلوس کو دیکھا، اس کی مال و دولت کی نمائش کو دیکھا، مال و دولت کی کثرت کو دیکھا، وہ تمنا کرنے لگے کاش ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے۔ جب اہل علم نے ان کی یہ بات کو سنا تو کہا کہ ہرے تم کیا دعائیں کر رہے ہو، کیا تمنائیں کر رہے ہو، کیا آرزو کر رہے ہو؟ یہ کوئی آرزو ہے؟ یہ مال تو فانی ہے، تمام ہو جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہ اس سرزمین کی ایک ایک چیز کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ تو پھر اس کا انجام دنیا نے دیکھا، اور آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں گی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس گھر سمیت، یعنی اس کے گھر کے سمیت ہم نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ جس مال کو وہ اپنا مال کہہ رہا تھا، جس مال کو وہ اپنی کامیابی کہہ رہا تھا، جس مال کو وہ اپنا مال کہہ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس مال کی بدولت میں ہر مقام پہ بچ جاؤں گا، وہ مال بھی اللہ نے تباہ کیا،
उस शख्स को भी तबाह किया। और अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत को यह बता दिया कि माल नहीं, जब तुम्हें कोई नेमत मिले उस नेमत पर मेरा शुक्रिया अदा करो, तो होगा क्या, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने जो नेमत तुम्हें मिली और तुमने उसका शुक्रिया अदा ना किया, कुफराने नेमत की, तो फिर याद रखना कि मेरा अजाब भी बड़ा शदीद है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो कारून को अल्लाह ने उसके माल समेत जमीन के अंदर दंसा दिया, और सुबह हुई तो वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे उस जुलूस को देखकर, उसके माल को देखकर, ऐ काश ये माल हमें मिल जाता, आज वो कह रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें उसका हिस्सा नहीं बनाया। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सारा जो उनकी बीवी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका वाक़या भी बड़ा अजीब है, वो भी इसी ज़िमन में सुन लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के हाथों से सताए हुए इराक के इलाके से निकलते हैं, फ़लस्तीन को क्रॉस करते हुए आप मिस्र में दाखिल होते हैं। वहाँ मिस्र का जो बादशाह था बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, और जो भी शख्स उसके मुल्क में किसी औरत के साथ दाखिल होता, तो अगर वो औरत उसे पसंद होती, यानी वो खूबसूरत होती, तो वो उसे बुलाकर अपने पास रख लेता। उसके कारिंदों ने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खूबसूरत औरत के साथ इस मुल्क में दाखिल हुए हैं। उन्होंने, उस बादशाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस बीवी को मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो कारिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि बादशाह आपकी बीवी को तलब करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परदेश में थे, सफर में थे, और उस वक़्त आपकी जो हालत थी वो लड़ने और झगड़ने की नहीं थी। आपने हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके साथ भेज दिया। आप इतने मवाहिद थे कि आपको यकीन था कि जिस रब की तौहीद के लिए, जिस रब की तौहीद के अलम को बुलंद करने के लिए मैंने आग में छलांग लगाई थी और अल्लाह ने उस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया था, वो रब मेरी बीवी की इज्जत और इफ़्फ़त का भी पासबां है। चुनाचे हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचती हैं बादशाह के दरबार में। उसके कारिंदों ने पहले ही बता दिया था उनके हुस्न और जमाल से मुतालिक। उसकी नीयत देखने के बाद मजीद खराब हो गई। वो अपने तख्त से उठा ही था कि हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़नी शुरू की। मैं अपने अल्फाज में यूं कहता हूं कि बादशाह ने इंतजार किया होगा कि ये अपनी इबादत कर ले, अभी तो मेरे पास ही है, इसने कहां जाना है। चुनाचे हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर 10 बदुआ होती हैं और कहती हैं, मौला मैं तुझ पे ईमान लेके आई, ए अल्लाह मैं तो तेरे रसूल पर ईमान लेके आई, ए अल्लाह मैंने अपने जिस्म को अपने हामद के अलावा इस पर किसी को काबू नहीं दिया, काबू पाने की कोशिश मैंने किसी को नहीं करने दी। ऐ मेरे मौला इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न करना। दुआ खत्म हुई, बादशाह आगे बढ़ता है तो होता क्या है कि जमीन शक होती है, जमीन फटती है, उसके पांव जमीन में दनस जाते हैं। हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब यह माजरा देखा, कहा मौला इसको निकाल दीजिए, इसलिए कि अगर लोगों ने इसे देखा तो लोग कहेंगे कि सारा ने इसे मारा है। चुनाचे वो दुआ की, उस दुआ के बदौलत वो बाहर निकल आया। फिर कुछ देर गुजरने के बाद उसकी नीयत फिर खराब हुई, वो आगे बढ़ा। हजरत सारा ने वही अमल दोहराया, जमीन शक हुई, जमीन के अंदर उसके पांव फंस गए। वो दूसरी और तीसरी मर्तबा यही वाकया पेश आया तो वो बाहर निकला और अपने कारिंदों को कहने लगा
کہ لگتا ہے کہ یہ جنات میں سے کوئی عورت میرے پاس لے کے آئی ہو، اس کو لے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی جو ہاجرہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان حال ہیں وہاں کھڑے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے محسوس ہی نہ کیا اللہ نے اس کافر کو ذلیل کیا اور ذلیل کر کے میرے ساتھ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو خادمہ کے طور پر میرے ساتھ بھیج دیا۔ دیکھیے کہ جب انسان دل سے دعا کرتا ہے، اللہ سے اضطراب کی حالت میں دعا کرتا ہے، مضطرب ہونے کی حالت میں دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات ماضی کے اندر ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک زمین میں 3 دنسنے کے بڑے بڑے واقعات نہ ہو جائیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، جب یہ دنسنے کے واقعات ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ ایک شخص تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تکبر کی وجہ سے زمین پر وہ تکبر کی وجہ سے کپڑا جو ہے وہ رگڑ کے چل رہا تھا، تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا۔ زمین پھٹی، وہ زمین کے اندر دنس گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک یہ شخص دنستا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، کچھ لوگ شہر بسائیں گے، اس کا نام بصرہ ہوگا۔ اگر تم اس شہر کے قریب سے گزرو یا اس شہر میں جاؤ تو اس کی بنجر زمین کے پاس نہ جانا، اس کے قلعہ کے پاس نہ جانا، ان کے سرداروں، کھجوروں اور بازاروں کے پاس نہ جانا، بلکہ ضواحی میں رہنا، یعنی جو شہر کا کنارہ ہے وہاں رہنا۔ میں تمہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اس جگہ پہ جانے سے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اے انس، یہ ان علاقوں کے اندر زلزلے برپا ہوں گے، ان علاقے کے اندر پتھر برسنے کے عذاب نازل ہوں گے اور زمین میں دنسنے کے واقعات نازل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں میں ایک ایسی قوم ہوگی جو رات کو عیش و عشرت کی نیند سوئے گی، صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں سور و خنزیر میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم رات کو عیش و عشرت اور گناہ کی زندگی گزار کر، گناہ میں وقت گزار کر رات کو سوئے گی اور صبح کو ان کی شکل سور و خنزیر میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بعض قبائل کے جو گھرانے ہوں گے اور ان کے جو گھر والے ہوں گے وہ اپنے گھروں سمیت زمین میں دنس چکے ہوں گے، اور لوگ جب صبح اٹھیں گے تو تذکرہ کریں گے اور یوں کہیں گے فلاں مقامات پر فلاں قوم جو ہے وہ اپنی بستیوں سمیت، اپنے گھروں سمیت زمین میں دنس چکی ہے۔ اور یہ واقعات تو ہم دیکھ چکے ہیں اس دنیا میں کہ جب رات کو کبھی کبھی سوئے، صبح اٹھے تو پتہ چلا فلاں علاقے کے اندر زلزلہ آیا اور جو کچھ تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کعبہ میں پناہ لے گا اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک بڑی جماعت جائے گی۔ جب وہ جماعت بیضا میدان میں پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس پوری کی پوری جماعت کو زمین میں دنسا دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو زبردستی اس لشکر میں اور جماعت میں شامل کیا گیا تو کیا وہ بھی زمین میں دنسے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی زمین میں دنسے گا، لیکن کل قیامت کے دن ہر آدمی اور وہ شخص جس کو زبردستی بھیجا گیا ہے وہ اس کی نیت پر اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان ہے، تو جب یہ جماعت اس اللہ والے کو، اور لگتا ہے کہ وہ اللہ والے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو پناہ لیں گے اللہ کے گھر میں، حرم میں، اور وہ جماعت بیدا کے مقام پر جب پہنچے گی تو وہاں وہ زمین میں اسے دنسا دیا جائے گا، اور جب اسے دنسا دیا جائے گا پھر لوگوں میں یہ چرچا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ ایک جماعت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ وہ رستے میں اس پوری کی پوری جماعت کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ 3 واقعات ہوں گے قرب قیامت، اور بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ مشرق میں دنسنے کا واقعہ پیش آئے گا، پھر مغرب میں آئے گا اور جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ جب یہ آئے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا سب لوگ اسے دیکھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کی کوئی نیکی ان کی کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج اپنے ٹھکانے پر چلا جا رہا ہے، یہ اللہ کا، یہ زبردست علم والے کا متعین کیا ہوا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح قیامت کے قریب یہ زمین کے احوال تبدیل ہوں گے، اسی طرح آسمان کے احوال بھی تبدیل ہوں گے۔ یہ سورج اپنے نظام کی طرف جا رہا ہے، یہ سورج اپنے نظام کی طرف جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو ذر، جانتے ہو کہ یہ سورج کدھر جاتا ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ سورج ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اسے حکم دیتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہو واپس مڑ جاؤ، یعنی دنیا میں چلے جاؤ۔ یہ واپس آتا ہے، ہر روز سجدہ کرتا ہے، نئے دورے کی اجازت مانگتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اسے اجازت نہیں ملے گی، اجازت نہیں ملے گی، اور جب اسے اجازت نہیں ملے گی اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آئے ہو واپس مڑ جاؤ اور مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سورج تو، اگر ہم دنیا کا نظام دیکھیں، 24 گھنٹے دنیا کا نظام دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں یہ سورج اس دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ سورج طلوع ہو رہا، کسی ملک میں غروب ہو رہا، کسی مقام پہ طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا، تو یہ کس وقت سجدہ کرتا ہے؟ اللہ اسے کس وقت حکم دیتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتا ہے تو کرتا ہے۔ اس کی آسان مثال سمجھیے کہ تیز رفتار ٹرینیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی اسٹیشنز پہ نہیں رکتی، لیکن جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، جو وہاں اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ سبز جھنڈی لہرا کر انہیں اجازت دے رہا ہوتا ہے، گویا وہ ٹرین چل بھی رہی ہوتی ہے اور اجازت بھی اسے مل رہی ہوتی ہے۔ یہی حال سورج کا ہے۔ تو بہرحال مغرب سے جب سورج نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جس رات کے بعد صبح کو سورج مغرب سے نکلے گا
اس کی نشانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ سفر کرنے والا سفر کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن رات ختم نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ وہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ جانور جنگل میں جانے کے لیے چلا رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا بچے سوتے سوتے رات جو ہے وہ سوتے سوتے وہ اکتا جائیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ نکلیں گے، ٹارچ لے کے نکلیں گے، لائٹین روشنی لے کے نکلیں گے، روئیں گے، واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ آج کیا ہو گیا، کہ آج رات اتنی لمبی ہو گئی، آج رات ختم نہیں ہو رہی، کیا ہوا؟ جب وہ باہر نکلیں گے سورج مغرب سے نکلے گا، اس کی روشنی انتہائی مدھم ہوگی اور وہ جب نکلے گا تو آسمان کے درمیان میں بیچ میں آ کے مغرب کی طرف جو ہے وہ غروب ہو جائے گا. یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات لمبی ہوگی، اس کی روشنی کم ہوگی اور وہ سورج آسمان کے درمیان میں ہو کر وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ غروب ہو جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ بنایا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے تمہیں 70 سال لگ جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ضمن میں جنت کے دروازے کی چوڑائی بھی سن لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے. ایک ہی وقت میں 7 لاکھ آدمی جنت کے دروازے میں داخل ہوگا، یعنی 7 لاکھ میں سے پہلا اور آخری شخص ایک ہی وقت میں جنت کے دروازے میں سے داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا یعنی طلوع ہوگا. جب وہ مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے توبہ کر لیجئے. جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا پھر ہمیشہ کے لیے اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا